अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन और लड़की की नाकाबिले यकीन हकीकत पर मबनी कहानी। कायनात में जिन्नात का वजूद उतना ही हकीकत है जितना कि इंसान का। खालिक कायनात ने इस अनदेखी मखलूक के वजूद का सबूत कलाम इलाही में वाज़ेह अल्फाज में किया है। इंसानों की तरह इसमें भी मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब हैं, यानी कुछ मुसलमान हैं तो कुछ गैर मुस्लिम। जिन्नात में बाज़ शर्पसंद भी होते हैं जो कि इंसानों को तरह तरह से अजियत देते हैं और बाज़ औक़ात हमला आवर भी होते हैं। लेकिन ये सब इस वक्त होता है जब इन्हें इंसान छेड़ते हैं। जिन्नात ज़्यादातर वीराने में अपना कबीला बनाकर रहते हैं या फिर किसी बड़े पुराने पेड़ पर भी अपनी रहाइश रखते हैं। तख्लीक़ आदम से पहले दुनिया में जिन्नात ही आबाद थे। एक ज़माना तक उन्होंने इस दुनिया को पुर रौनक रखा, मगर गुज़रते वक़्त के साथ साथ जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो इनकी असलाह के लिए अल्लाह ताला ने अपनी फरमाबरदारी के लिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर दुनिया में आदम और हव्वा की शक्ल में भेजा और इस तरह जिन्नात की सरदारी ख़त्म हो गई और इंसान दुनिया का बादशाह बन बैठा। मैं भी शुरू से ज़माना जदीद के कुछ लोगों की तरह वजूद जिन्नात को मजाक समझती थी, क्योंकि 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता दौर में ये सब बकवास लगता है। मगर एक वाक़या ने मेरी इस सोच को बदल दिया और मैं जिन्नात की मौजूदगी की कायल हो गई। हमारा गांव गुलाब नगर सब्ज़े से घिरा बहुत खूबसूरत गांव है, बल्कि अगर मैं गांव की बजाय शहर का नाम दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बासानी दस्तयाब होती हैं। इस गांव में एक घर नदीम का था जिसमें वो अपनी रफ़ीक़े हयात अनम के साथ रहाइश पजीर था। अनम बापर्दा खातून थी। वो हुस्न में यकता, शराफत में मसाली थी। शहर की जो भी औरत इससे एक बार मुलाकात करती तो इसके अखलाक की तारीफ़ किए बगैर ना रहती। अनम की गहरी और पक्की सहेली शकीला थी। सिर्फ शकीला ही ऐसी थी जिससे अनम बगैर किसी हिचकिचाहट के दिल के राज और वो बातें जो वह दूसरों से शेयर करने से कतराती थी बासानी कर लेती। अनम की शख्सियत दूसरों से मुनफरद थी। अनम के घर जब भी शकीला जाती तो हर दफ़ा हैरान हुए बगैर ना रहती, क्योंकि अनम के घर में एक मशहूर कुन खुशबू फैली रहती जो दिमाग को फरहत बख्शती। कई मरतबा शकीला ने अनम से खुशबू की अनफरादियत की वजह जानना चाही, मगर वो हकीकत पर पर्दा रखती और हमेशा टाल मटोल से काम लेती। शकीला को अनम के फ्रिज से बेमौसम के फल मिलते जिनका जवाब भी वो कभी तलाश ना कर पाई। एक दिन जब वो अनम के घर आई तो तकरीबन हवास बाख्ता होकर उछल पड़ी, क्योंकि इसने देखा कि अनम के रूबरू एक बहुत ही जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। अनम भी इस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास से बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की कैफियत कुछ ऐसी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे से महवे गुफ्तगू हों। लेकिन जब शकीला ने बगौर देखा तो अनम के होंठ हिल रहे थे और वो बहुत ही आहिस्ता अंदाज में बोल रही थी। लेकिन अनम की दोनों आंखें इस सांप पर मरकूज थीं, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो सांप को देखकर सहमी हुई बैठी हो और महज इस डर से कि कहीं सांप काट ना ले हरकत ना कर रही हो। इस ख्याल के आते ही शकीला ने एक डंडा जो कि पास ही पड़ा था उठाया और इस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर अनम ने हाथ के इशारे से इसे इस अमल से बाज रहने का इशारा किया, जिसने शकीला को रुकने पर मजबूर कर दिया। तामील हुक्म की खातर शकीला ने हाथ में पकड़ा डंडा फेंक दिया। अब सांप अपनी हैयत बदलनी शुरू कर दी और कुछ ही पल के बाद वो इंसानी रूप में था। ये कोई 30 साल का जवान था जिसका हुस्न आंखों को खैरा किए जा रहा था। ये देखकर शकीला के मुंह से एक अजीब आवाज़ बरामद हुई तो अनम ने बरवक्त इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश कर दिया। शकीला की आवाज़ सुनते ही सांप अब गायब हो गया था। शकीला की सवालिया नज़रों का मफहूम अनम समझ चुकी थी। अब सिवाय इसे अपना हमराज बनाने के और कोई चाराकार ना था। इसने अब तक इस राज को छुपाए रखा, मगर अब जब कि इस पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी, कोई ऐसा जवाब ना था जो इसे रोके रखता कि वो इसे सूरत हाल समझाए। इसने बताना शुरू किया, देखो शकीला,
یہ ایک راز ہے، اور ایسا راز جو میں تم پر کسی صورت افشا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک دوست ہونے کے ناطے اس کو اپنے دل میں دفن رکھو گی۔ شکیلا نے ہاں میں سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ یہ محض راز ہی رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، آج مجھے اپنے شوہر ندیم سے بات کر لینے دو، پھر سب بتا دوں گی، کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا ہے، اس لیے مجھے کل تک کا وقت دو۔ ٹھیک ہے، شکیلا نے کہا، اور پھر وہ وسوسوں اور طرح طرح کے خیالوں میں گھری گھر آ گئی۔ رات اس کی جیسے کانٹوں پر سو کر گزری۔ ساری رات اس کا ذہن اس ناقابل فراموش واقعہ پر اٹکا رہا۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی اصلیت جاننے کے لیے انم کے گھر گئی، مگر دروازے پر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کان لگا دیے۔ اندر انم اور ندیم کسی بات پر بحث کر رہے تھے، کیونکہ انداز گفتگو ایسا ہی تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گفتگو کل کے راز کے بارے میں تھی۔ انم سے ندیم مخاطب تھا، دیکھو انم، اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ، ورنہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، جس کا سامنا کرنے کی نہ تم میں ہمت ہوگی اور نہ ہی مجھ میں۔ اس لیے یہ بچگانہ ضد چھوڑ دو۔ وہ جان لیں گے کہ ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے اور کیا گزر سکتی ہے، جبکہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم دونوں کس طرح چھپ چھپا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہماری جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بہتر ہمراز ثابت ہو سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شاید کہ وہ مزید بات کرتے، مگر میری آہٹ نے ان کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں ان کے درمیان چلتی جا کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں چپ ہو گئے، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر ندیم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شاید وہ اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ انم نے بتانا شروع کیا، ندیم اصل میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہے، اور میں ایک انسان ہوں۔ انم کی بات سن کر مجھے کوئی خاص تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے سن چکی تھی۔ انم نے پھر بتانا شروع کیا، میں پاگل لڑکی تھی، میرا مشغلہ فقط بانسری بجانا تھا۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے ہر ایک میری نادانی سے فائدہ اٹھاتا۔ عورتیں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور بدلے میں ایک آدھ روٹی مل جاتی۔ لڑکے بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ہر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، کیونکہ میں جو عقل سے ہاری تھی۔ پھر ایک دن گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے بقول میں ان کی عزت خراب کرنے کا موجب تھی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر تشدد کیا گیا اور مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا۔ میں گاؤں کے باہر آموں کے باغ میں جا بیٹھی۔ بھوک پیاس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ہمت جواب دے گئی، نکاہت سے میں بے حال ہو گئی۔ اس وقت میری خبر گیری صرف اللہ کی ذات کرتی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی، لیکن بانسری بجانے کا عمل نہ رکا۔ دوسرے روز میں گرتی پڑتی اٹھی اور آموں کے باغ سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگی، اور پھر میں اس ویرانے میں جا پہنچی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا۔ ویسے جنات کون سا نظر آتے ہیں، وہ تو ایک طرح کی ہوا ہوتے ہیں۔ بس ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ رات نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب روشنیاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ جنات کے مکان تھے۔ جس درخت کے نیچے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس پر ایک جن بیٹھا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ کچھ دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی میں کسی ایسے ساز کی تلاش میں تھا جسے سن کر سب مبہوت رہ جائیں۔ اس نے جب مجھے بانسری بجاتے سنا تو اس کی تلاش مجھ پر ختم ہو گئی۔ اسے میرا بانسری بجانا بہت پسند آیا۔ وہ درخت سے اترا اور چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے وجود سے بے خبر تھی کہ پھر اچانک مجھے اپنے قریب دلکش مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی، جسے سونگتے ہی میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ ہوش میں آئی تو جنوں کی یہ دنیا بھی مجھے اپنی ہی دنیا کی طرح لگی۔ میں نے یہاں بھی اپنا مشعلہ نہ چھوڑا۔ بانسری میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے منہ سے لگائی اور ساز بکھیرنا شروع کر دیے۔ آج اس جن کی بیٹی کی شادی تھی اور مجھ سے کام کیا لیا جا رہا تھا۔ میں تمام حالات اور واقعات سے بے نیاز تھی، بس اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔
شادی میں شریک سبھی مہمانوں کو میری بانسری کی آواز پسند آئی۔ سب لوگ اشش کر اٹھے۔ انہوں نے میرے اوپر سونے کے سکوں کی برسات کی، لیکن یہ سب میرے لیے بے قیمت تھے۔ میں نے ان کی طرف خاص توجہ نہ دی، اپنی دھن میں مگن رہی۔ بارات میں شریک ایک جن میری سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ان سب سے بے رغبتی برت رہی تھی۔ میری اداسی اس کو بھا گئی۔ شادی کے بعد وہ مجھے ایک جگہ لے گیا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھایا اور پیار کا اظہار کرنے لگا۔ میں بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ اسے میرا انداز گفتگو مشکوک کر گیا۔ وہ مجھے لے کر جنوں کے ایک بڑے عامل کے پاس گیا تو عامل نے میرے پاگل پن کا انکشاف کیا، تو اس رحم دل جن نے عامل سے درخواست کی کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ چنانچہ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو چکی تب مجھے خبر ہوئی کہ میں انسانوں کے درمیان نہیں ہوں بلکہ جنات کی دنیا میں ہوں، اور ایک رحم دل جن نے میرا علاج کرایا ہے، اور مجھ دکھیاری پر رحم کھاتے ہوئے جس نے علاج کرایا ہے وہ ندیم ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور میری ذات کا علم اسے یہاں علاج کرنے والے عامل جن کو تھا۔ اس نے میرا علاج تو کروا دیا، لیکن میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ میں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ میں ایک جن کے ساتھ ہوں۔ چند اور جنات کو بھی محسوس ہو گیا کہ ایک انسان ہم میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے اس دنیا سے باہر نکالنے کا طے کر لیا۔ پھر ایک رات جب میں اکیلی تھی، کئی جن آئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ندیم اس جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ میں خوف زدہ تھی۔ ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ ادھر ندیم کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور گڑ گڑاتے ہوئے اس نے ان سب سے التجا کی کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر ان جنات نے مجھے کچھ نہ کہا، اور ندیم کی بات مان کر وہ واپس چلے گئے۔ وہ مجھے وہاں سے پھر ایک جگہ لے گیا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی، اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ البتہ اس واقعہ سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ندیم سے کہا، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، پلیز مجھے انسانی دنیا میں چھوڑ دو۔ ندیم میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی مدد کرے گا اور ہم دونوں کی شادی کروائے گا، مگر اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے سیدھا بڑے سردار کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر سردار بہت بھرم ہوا کہ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ آگے نسل کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اور پھر سردار جن نے ندیم کے باپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ ندیم مجھ کو چھوڑ دے، مگر ندیم نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سریعام سب کے سامنے کہا کہ میں اس لڑکی انم سے ہی شادی کروں گا۔ ندیم کی بات سن کر سب میں اشتعال پھیل گیا، اور پھر ہم دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سب سخت اور کڑی سزائیں دینا شروع کر دیں۔ ندیم کی محبت پاکیزہ اور حقیقی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ لاکھ جتن کے بعد وہ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ ایک رات وہ جن جو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بانسری بجانے کے لیے اپنے گھر لے گیا تھا، وہ اس جگہ آن پہنچا۔ اس نے ہم کو جیل سے فرار کروا کر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی اس دنیا سے بہت دور نکل جاؤ، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں علل صبح وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب سردار کو علم ہوا تو اس نے ہمیں بہت تلاش کروایا، مگر ہم اس دنیا میں چلے آئے۔ وہ رحم دل جن جس نے ہمیں جیل سے فرار کرایا تھا، اس نے عامل جن سے التجا کر کے ہمارے گرد ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور ندیم عام جنات کی نظر سے پوشیدہ ہیں، مگر ابھی بھی وہ ہماری کھوج میں ہیں۔ میں خدا سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ندیم کو پکڑ کر لے جائیں گے، اور تم نے جس سانپ کو دیکھا ہے یہ وہی رحم دل جن ہے جس نے ہمیں جیل میں بچایا تھا۔ یہ اکثر ہم سے ملنے آتا رہتا ہے اور حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یا پھر جو قسمت میں ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔
तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।